मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर रामनाथ नामी एक कस्बा आबाद था और उसी कस्बे के अंदर शेखू नामी ताजिर रहता था। शेखू का असल नाम शेख अबियस था और गांव के लोग प्यार से उसको शेखू कहते थे। शेख अबियस अपने इलाके का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन ताजिर था। उस कस्बे की आबादी तकरीबन 200 घरों पर मुश्तमिल थी और उस कस्बे के अंदर सिर्फ शेखू हुई तिजारत के पेशे से वाबस्ता था। इसके अलावा कस्बे के जितने भी लोग थे, कोई खेती बाड़ी करके, तो कोई भेड़ बकरियां चराकर, तो कोई किसी और पेशे से मुंसलिक था और वो कस्बा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़ेरे साया आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था। बहुत सी रवायात में मिलता है कि जब चंगेज़ खान दुनिया को फतह करने के लिए निकला था तो रामनाथ कस्बे को उसने अपने घोड़ों के पैरों तले रौंद दिया था। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र की सरजमीन पर तख्त नशीन थे तो रामनाथ कस्बा सारे कस्बों में सबसे ज़्यादा मशहूर और खुशहाल कस्बा था। पूरे कस्बे के अंदर खुशहाली थी। कस्बे में खुशी का समा चल रहा था क्योंकि ठीक 15 दिन के बाद बकरा ईद आ रही थी। सब लोग बड़े खुश थे और ईद की तैयारियां कर रहे थे। ईद से पहले लोग नदी पर जाते और वहां जाकर अपने लिबास अच्छी तरह धोते और जिनके पास जमा पूंजी होती तो वो बड़ी ईद के लिए नए कपड़े खरीदते। लेकिन चूँकि उस गांव के अक्सर लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता थे, लिहाजा उनके पास इतनी रकम मौजूद नहीं होती कि वो बड़ी ईद पर नए कपड़े खरीद सकें। और उस कस्बे के अंदर बहुत से घर ऐसे भी थे जिनमें रहने वाले लोगों के पास कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के भी पैसे नहीं होते। लेकिन शेखू ताजिर बगैर किसी को भनक लगे चुपके से दुम्बे और बकरे खरीद कर रात के अंधेरे में उनके घर में खड़ा कर देता और उनको कहता कि तुमने किसी को इस बात की खबर नहीं होने देनी कि ये बकरा मैंने तुम्हें दिया है, बल्कि अगर कोई आस पड़ोस से पूछे तो तुमने उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि फ़ख्र से कहना है कि हमने अपनी ही मेहनत की कमाई से ये कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है। और इसी वजह से पूरा कस्बा शेख अबियस ताजिर से बहुत प्यार करता था। अब कुर्बानी के दिन करीब आ रहे थे। शेख की बीवी ने अपने शौहर से कहा, हजूर, आप हर साल की तरह ठीक 15 दिन पहले मंडी के अंदर जाते थे और कोई खूबसूरत सा जानवर खरीद कर लाते हैं, लेकिन इस साल आप अभी तक खामोश क्यों हैं? तो शेख ने कहा कि मैं थोड़ा काम की वजह से मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुझे जानवर ख़रीदने का पता है। कल ही सुबह जाऊँगा और मंडी से एक खूबसूरत बैल खरीद कर ले आऊँगा। शेख अबियस की बीवी बड़ी खुश हुई क्योंकि उसे बैल को चारा खिलाना और उसकी खिदमत करना बहुत अच्छा लगता था। अगली सुबह शेख अपने एक मुलाजिम के साथ जानवरों की मंडी की तरफ चल पड़ा। शेख अब जब मंडी के अंदर पहुंचा तो तरह तरह के व्यापारी बैल, दुम्बे, ऊंट बेचने के लिए तैयार थे। शेख पूरी मंडी के अंदर फिरने लगा और सारे जानवरों को बगौर देख रहा था। और इतने में शेख अबियस ने देखा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसके हाथ कपकपा रहे थे, अपने हाथ में एक बैल की रस्सी पकड़े हुए खड़ा था और वो इस इंतज़ार में था कि कोई गाहक उसके पास आए और उसकी बोली लगाए और उससे ख़रीद ले। कोने में खड़े बूढ़े बुजुर्ग के पास शेख पहुंचा। सलाम दुआ करने के बाद पूछा, हजूर, ये बैल आप कितने में देंगे? तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हजूर, ये बैल 2000 के सिक्कों के इवज़ दूंगा। शेख ने कहा, हजूर, आप इस बैल की कीमत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये सुनकर बूढ़े बुजुर्ग ने कहा,
حضور آپ جانتے ہیں کہ پورا سال میں بیل کی خدمت کرتا ہوں، اتنی گرمیوں اور سردیوں کے اندر اس کے چاروں کا بندوبست کرتا ہوں اور خود بھوکا رہتا ہوں، لیکن اپنے بیل کو اچھا چارہ کھلاتا ہوں تاکہ یہ آنے والے وقت میں اچھی قیمت پر بک جائے، تو یہ جو دام میں آپ سے مانگ رہا ہوں یہ مناسب ہیں۔ تو اب یہ تاجر کو بوڑھے بزرگ پر ترس آیا اور اس نے بغیر کوئی بحث کیے اس کو 2000 سکے کی تھیلی دی اور اپنے ملازم کو کہا، یہ بیل تم لے کر حویلی میں آ جاؤ۔ اب شیخ گھوڑی پر سوار ہو کر بازار چلا گیا۔ جب شام کو واپس گھر آیا تو اس کی بیوی بڑی خوش تھی، کیونکہ اس جیسا بیل پورے قصبے کے اندر کسی نے نہیں خریدا تھا اور اس کی بیوی اس بیل کی خدمت میں مصروف تھی۔ اب شام کے وقت اب شیخ اب نے اپنے ایک ملازم کو کہا کہ تم نے رات کو وقفے سے اٹھ کر بیل کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ یہ نئی جگہ پر آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ رسی توڑ کر کہیں بھاگ نہ جائے۔ ملازم نے ہاں میں سر ہلایا۔ شیخ اب اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اب صبح ہوئی، منہ دھونے اور ناشتہ کرنے کے بعد شیخ جب اپنے گھوڑے کے استبل کے اندر بیل کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ جو منظر شیخ نے دیکھا وہ واقعی میں حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ جو بیل شیخ اتنا موٹا تازہ لے کر آیا تھا وہی بیل پتہ نہیں اس کو راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ وہ صبح اب اٹھنے کے بھی لائق نہ تھا۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ خود کو زمین پر کھڑا نہیں کر پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو شیخو کو یہ لگا کہ میرے بیل کی جگہ کسی نے کوئی اور بیل باندھ دیا ہے، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ وہی بیل تھا جو شیخ اس بوڑھے بزرگ سے خرید کر لایا تھا۔ شیخ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیل میں کسی نے ہوا بھر دی ہو اور راتوں رات وہ ہوا نکل گئی ہو۔ میں اتنا تازہ موٹا بیل خرید کر لے آیا اور اب دیکھو یہ بیل اتنا کمزور ہو گیا۔ اگر گاؤں والے قربانی کے دن اس بیل کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے گاؤں کا اتنا بڑا تاجر، اور بیل دیکھو جو چلنے کے بھی لائق نہیں۔ شیخ اب بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنے ملازم کو اسی وقت آواز لگائی اور کہا، اے نوجوان بتاؤ، یہ تم نے رات کو بیل کا خیال نہیں رکھا؟ آخر گزشتہ رات اس بیل کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنا کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ یہ چلنے کے بھی قابل نہیں؟ اس کی قربانی کیا ہوگی؟ ملازم نے کہا، حضور میں رات کو 3 مرتبہ اٹھا اور میں بیل پر چکر لگا گیا، لیکن اس وقت یہ اندھیرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ شیخ بڑا حیران ہوا اور اسی پریشانی کی حالت میں بغیر کچھ اپنی بیوی کو کہے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار چلا گیا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو اسے خیال آیا کہ جو بیل کی صحت ہے یہ اب بیل قربانی کے قابل نہیں ہے، لہذا مجھے بازار کے اندر جا کر کوئی اور بیل خریدنا ہوگا۔ اب شیخ ابیض نے سپاہی کو کہا کہ میرے لیے گھوڑا تیار کرو۔ شیخ کے سپاہی نے گھوڑا تیار کیا۔ شیخ گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ سورج ڈھلنے سے پہلے بازار کے اندر پہنچا۔ شیخ کے ساتھ ایک اور ملازم تھا۔ شیخ اسی منڈی کے اندر پہنچا۔ شیخ کے دل میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ آخر میرے اتنے خوبصورت بیل کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ میں اتنے سالوں سے قربانی کا رہا ہوں اور ہر سال میں بیل کی قربانی کرتا ہوں، لیکن آج تک تو میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ جا کر منڈی میں دیکھوں گا، اگر وہ بوڑھا بزرگ مجھے مل گیا تو اس سے میں یہ سوال ضرور کروں گا کہ آخر آپ نے مجھے کیسا بیل دیا کہ جو شام کے وقت کچھ تھا اور صبح وہ بالکل بدل گیا۔ لیکن جب شیخ منڈی کے اندر پہنچا تو وہ اور پریشان ہو گیا، کیونکہ پوری منڈی کے اندر شیخ کو وہ بوڑھا بزرگ کہیں نہ ملا۔ اب شیخ اپنے سپاہی کے ساتھ منڈی کے اندر مختلف بیوپاریوں کے پاس جاتا اور جانوروں کو دیکھ رہا تھا۔
لیکن پوری منڈی پھرنے کے بعد بھی شیخ کو کوئی بھی جانور پسند نہ آیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر میں اب کیا کروں، جو میں بیل خرید کر لے گیا تھا وہ قربانی کے قابل نہیں، اور کوئی ایسا جانور مجھے نہیں مل رہا جس کی میں قربانی کر سکوں، اور جو جانور مجھے پسند نہیں میں اس کی قربانی کیا کروں گا۔ اب وہ اسی سوچ میں اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اتنے میں بازار کے اندر ایک آدمی نے صدا لگائی۔ اس نے کہا، سارے بیوپاریوں سے مناسب قیمت پر مجھ سے بیل خرید لو۔ صدا لگانے والے آدمی کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ منڈی کے اندر کافی ہجوم تھا۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے سپاہی کو لے کر اسی آواز کی طرف چل پڑا۔ وہ ہجوم کو کاٹتے کاٹتے جب اس آدمی تک پہنچا تو شیخ نے دیکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنو مند سرخ قسم کا بیل موجود تھا۔ شیخ بڑا حیران ہو گیا کہ میں پہلے تو ساری منڈی کا چکر لگا چکا ہوں، لیکن نہ ہی مجھے یہ آدمی کہیں دکھائی دیا اور نہ ہی یہ بیل، آخر یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ شیخ نے کہا، حضور کیا آپ یہ بیل بیچنا چاہیں گے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں یہ بیل بیچنے کے لیے ہی یہاں لایا ہوں۔ شیخ نے کہا، آپ اس کے دام بتائیے۔ تو اس نے کہا، اس بیل کے دام 3000 سونے کے سکے۔ شیخ نے کہا، حضور آپ اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے بیل کے یہ دام مناسب نہیں ہیں۔ تو بیوپاری نے کہا، حضور اگر آپ یہ بیل خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو 3000 سونے کے سکوں کے عوض ملے گا، ورنہ آپ کسی اور بیوپاری سے جا کر کوئی جانور خرید لیں۔ شیخ نے سوچا کہ پوری منڈی کے اندر کوئی بھی خوبصورت جانور نہیں ہے، بس یہی ایک بیل بچا ہے، لیکن یہ اس کے دام بہت زیادہ بتا رہا ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لہٰذا یہی بیل خرید لیتا ہوں۔ لہٰذا شیخ ابیض نے 3000 سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اس بیوپاری کے حوالے کی اور اپنے گھوڑے کی طرف باہر لے کر چل پڑا۔ جب شیخ ابیض کی بیوی نے اپنے گھر کے اندر دوسرے بیل کو دیکھا تو وہ بڑی خوش ہو گئی، لیکن دوسری طرف پریشان ہو گئی کہ اسے دوبارہ یہ بیل خریدنا پڑا۔ اب شیخ ابیض نے ملازم کو کہا کہ تم نے ساری رات سونا نہیں، بلکہ اس بیل کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو ٹھیک سے چارہ کھلانا ہے، وقت پر پانی پلانا ہے، اور اس کی ہر ضرورت کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ اب شیخ کی ملازم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ساری رات اس بیل کے آگے اس کی خدمت کے لیے کھڑا رہا۔ اب بیل بھی چارہ کھا کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ملازم کی تھوڑی سی آنکھ لگی اور اسے اسی جگہ کے اندر ہی نیند آ گئی۔ جب صبح ہوئی تو اب شیخ نے ناشتہ کیے منہ دھوئے بغیر سیدھا استبل کے اندر گیا اور سوچا کہ جا کر کے دیکھوں کہ اب میرے بیل کی کیسی صحت ہے، کیونکہ جو پہلا بیل وہ لے کر آیا تھا وہ اب دوسرے دن چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ لیکن جب شیخ استبل کے اندر پہنچا تو اس کی مزید پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے دوسرے بیل کی بھی وہی صورتحال تھی۔ شیخ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا کہ کہیں میں نیند میں تو نہیں ہوں، کیونکہ دوسری مرتبہ شیخ منڈی سے اتنا طاقتور بیل لے کر آیا، لیکن اگلی صبح وہی بیل مریل ہو جاتا، وہ چلنے کے قابل بھی نہ ہوتا، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیاں دکھنے لگ جاتی۔ شیخ بڑا پریشان ہوا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شیخ حیران تھا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں قربانی کیسے کروں گا۔ شیخ سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس کی بیوی بھی پریشان ہو گئی اور رونے پیٹنے لگ گئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی دشمن ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ شیخ نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا کہ جا کر فلاں حکیم کو بلا کر لاؤ جو خاص طور پر گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کا علاج کرتا ہے۔ شیخ کے حکم پر ملازم گھوڑے پر سوار ہو کر
حکیم کے شفا خانے پر پہنچا تو وہاں پتہ چلا کہ حکیم اپنے شفا خانے پر نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندریاس قلعے کے حاکم کی گھوڑی کا علاج کرنے کے لیے اندریاس قلعے کے اندر گیا ہوا ہے اور اسے آنے تک شام ہو جائے گی۔ سپاہی واپس لوٹا اور آ کر اسے خبر دی۔ یہ سن کر شیخ مزید بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جیسے ہی حکیم شام کو لوٹا تو اس کے ایک نوکر نے اسے بتایا کہ شیخ کا ملازم آپ کو لینے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ یہاں موجود نہیں تھے۔ تو اسی وقت حکیم نے اپنے لیے گھوڑا تیار کیا اور سیدھا شیخ کی حویلی پہنچا۔ شیخ بہت پریشانی کی حالت میں موجود تھا۔ حکیم نے کہا، شیخ صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آپ کو بیل کا معائنہ کرتا ہوں۔ آپ شیخ نے تھوڑا سا دل کو تسلی دی کہ حکیم صاحب آ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل نکل آئے، لیکن پھر وہ دوسری طرف سوچتا تھا کہ آخر ایک حکیم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوگی کہ وہ بیلوں پر پھیرے گا اور وہ موٹے تازے ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب زیادہ سے زیادہ بس یہی کرے گا کہ ان بیلوں کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، شاید وہ چلنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن ان دو بیلوں کی قربانی بالکل نہیں ہو سکتی۔ حکیم نے معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری دیر معائنہ کرنے کے بعد بھی حکیم کو سمجھ نہ آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ حکیم بڑا حیران تھا کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ان بیلوں کے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ بالکل صحت مند ہیں، لیکن آج تک ان کو اتنا بھوکا رکھا گیا کہ یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو یہ سن کر شیخ نے کہا، حکیم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں باہر سے لے کر آیا تھا تو یہ بہت موٹے تازے تھے، اور تم کہتے ہو یہ اسی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کا مالک ان کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حکیم نے کہا، شیخ صاحب تو پھر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ حکیم نے اجازت لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب اس بات کی خبر رام ناتھ قصبے کے سردار تک پہنچی کہ دوسری مرتبہ شیخ جو بیل لے کر آیا، صبح وہ بیل اٹھنے کے قابل بھی نہ ہی ہوا۔ تو وہ سردار سیدھا شیخ کے استبل کے اندر پہنچا اور ان بیلوں کو دیکھا تو اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بیل تو چلنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ شیخ کو سردار نے تسلی دی اور کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اب شیخ کا دل بہلانے کے لیے رام ناتھ قصبے کے سردار نے کہا، شیخ صاحب آج شام فلاں وادی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعے کے حاکم نے دعوت پر بلایا ہے، اور اس دعوت کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت اچھی تقریر کرنے والے ہیں، اور اس دعوت کے اندر مختلف قسم کی تقریبات ہوگی جن کے اندر لوگوں کو ہنسایا جائے گا، اور آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ عید سے پہلے آپ کا وقت اچھا گزر سکیں۔ شیخ نے کہا، نہیں حضور، میرا جانے کا کہیں ارادہ نہیں ہے۔ سردار نے کہا، نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں جس بھی دعوت پر جاتا ہوں تمہیں ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ لہذا شیخ بھی سردار کی بات کو ٹھکرا نہ سکا اور اس کے ساتھ وادی کے اندر پہنچ گئے۔ بہت کھلا میدان سجایا گیا تھا، طرح طرح کے کھانے پکائے گئے تھے اور بہت سے تماشائی موجود تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اپنا کرتب دکھانے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر شیخ کو بہت اچھا لگا، کیونکہ مسلسل 2 دن اس کی پریشانی میں گزرے۔ اب شیخ اور رام ناتھ قصبے کا سردار نشست پر بیٹھ گئے۔ سب لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی لمحے گزرے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تقریب کے اندر تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کے قریبی سپاہی اور چند وزیر تھے، لیکن اتفاق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک وزیر رام ناتھ قصبے کے سردار کا قریبی دوست تھا۔ جب سلطان کے وزیر کی نظر سردار پر پڑی تو وہ سردار کے پاس آیا اور اسے سلام کیا اور اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اسی وقت شیخ اپنی نشست پر پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا تو وزیر نے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ سردار صاحب یہ کون آدمی ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تقریب کے اندر بھی یہ اتنا پریشان بیٹھا ہے۔ تو باتوں ہی باتوں میں سردار نے
سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو بتایا کہ حضور دوسری مرتبہ شیخ بڑے ہی شوق سے بھاری قیمت پر بیل خرید کر لے آتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہی بیل چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بیل کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ صرف شیخ کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر وزیر بھی بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا، سردار صاحب، اگر موقع ملا تو اس بات کا ذکر میں سلطان سے ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے سلطان محترم اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ اب تقریب شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مختلف کھانے لگائے گئے۔ اس تقریب کے اندر جتنے بھی مہمان تھے ان سب کو بھی کھانا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مختلف لوگ جنہوں نے اپنے کرتب دکھانے تھے انہوں نے کرتب دکھائے، اور آخر پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کے خون گرم کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں دلچسپ واقعے سنائے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اترنے لگے تو اتنے میں اس وزیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سارا منظر سردار بھی دیکھ رہا تھا۔ اسے شک پڑ گیا کہ ضرور وزیر میرا دوست سلطان سے شیخ کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر گزری کہ اسی وزیر نے سردار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ شیخ کو سلطان کے پاس لے آئیں۔ سردار نے فوراً شیخ کو ہاتھ سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست کے قریب لے گیا۔ شیخ سلطان کو دیکھ کر جھجک رہا تھا تو سلطان نے کہا، اے شیخ صاحب، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم اپنے علاقے کے بہت بڑے تاجر ہو، لیکن بتاؤ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے مسئلے کے بارے میں مجھے وزیر بتا چکا ہے۔ شیخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور بتایا، حضور میں مسلسل دوسری مرتبہ بہت ہی قیمتی بیل لے کر آیا ہوں، لیکن اگلے دن میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سلطان نے شیخ کو کہا کہ کل صبح تم میرے دربار میں حاضر ہو جانا، کل اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اگلے دن جب شیخ دربار کے اندر پہنچا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے شیخ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سیدھا اسے منڈی کے اندر لے گئے، جہاں سے 2 مرتبہ پہلے شیخ 2 بیل خرید چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا ہوا تھا۔ اب سلطان نے شیخ کو کہا کہ تم نے یہاں نظر رکھنی ہے، تمہیں جو جانور باقی جانوروں سے تھوڑا مختلف نظر آئے، یعنی کہ جو ساروں سے زیادہ تمہیں صحت مند نظر آئے، تم نے مجھے بتانا ہے۔ اب شیخ پوری منڈی کے اندر دیکھنے لگا۔ پوری منڈی چھان مارنے کے بعد بھی اسے کوئی جانور نظر نہ آیا، تو وہ سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور میں 2 مرتبہ پہلے جن آدمیوں سے بیل خرید کر گیا وہ مجھے اب کہیں نہیں دکھائی دیے، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی بیل دکھائی دیا۔ سلطان نے کہا، تم دوبارہ چکر لگاؤ، کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ اب شیخ دوبارہ جب منڈی کے اندر گیا تو اچانک پھر سے اس کی ایک نوجوان پر نظر پڑی۔ شیخ نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ میں اسے پہلے دیکھ چکا ہوں، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا اور کس روپ میں دیکھا۔ اس کے پاس پھر سے اسی نسل کا بیل تھا، اور اتنا صحت مند اور تندرست بیل کہ جیسے اس نے ان 2 بیلوں سے پہلے کبھی صحت مند نہیں دیکھا۔ شیخ نے سلطان کو کہا، حضور وہ نوجوان سامنے کھڑا ہے اور اس کے پاس صرف 1 بیل ہے، اور وہ اب اس بیل کی قیمت 4000 سکے بتا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اس بیل سے خریدنا ہے اور ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بیل کی دگنی قیمت وصول کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، وہ جتنی قیمت کہتا ہے ادا کرو اور اس سے بیل خرید لو، تم واپس آ جاؤ۔ شیخ نے بیل خریدا اور سلطان کے پاس لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت شاہی حکیم کو کہا کہ اس بیل کا معائنہ کرو۔ یہ دیکھ کر شاہی حکیم نے اسی وقت بیل کا معائنہ کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم،
یہ بیل بہت ہی کمزور بیل ہے، لیکن اس کو ایسی جڑی بوٹی کھلائی گئی ہے کہ جس کو کھلانے کے بعد بیل نے اتنا چارہ کھایا اور اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، اور حضور اس کا وہ جڑی بوٹی کھانے کی وجہ سے عارضی طور پر اس کا جسم پھول گیا ہے، لیکن جیسے وقت گزرے گا یہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے گا۔ یہ سن کر سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں آ گیا۔ سلطان نے شیخ کو کہا کہ پہلے بھی تمہارے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بیوپاری نے تمہارے پاس پہلا بیل بیچا تھا اور جو اب تیسرے نے بیچا، وہ تینوں اور کوئی نہیں بلکہ ایک ہی آدمی ہے جو تمہیں مختلف حلیوں میں بے وقوف بنا رہا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کا پیچھا کیا جائے۔ سپاہی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ منڈی سے جا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت شیخ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری دیر گھوڑا دوڑانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب کر لیا۔ اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان بیل کو بیچنے کے بعد گھر جانے کی بجائے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان اور شیخ حیران کہ آخر وہ نوجوان اتنی بھاری رقم لینے کے بعد جنگل کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اور شیخ اس کا پیچھا کرتے کرتے جب اس جنگل کے اندر پہنچے تو وہ ایک غار کے اندر گیا۔ سلطان حیران کہ آخر یہ غار کے اندر کیا کرنے گیا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی غار کے دہانے پر پہنچے تو وہ اندر ایک آدمی سے کہہ رہا تھا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے تینوں بیل دگنی قیمت پر بیچ دیے اور اب آج کے بعد تم اور میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت تلوار نکالی اور پیچھے سے اس پر وار کیا اور اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا، اے نوجوان، بتاؤ تم کون ہو، تم کیا کر رہے ہو اور آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو اس نے کہا، سلطان کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں جانتا تھا کہ شیخ کے پاس بڑا پیسہ ہے اور یہ ہر سال منڈی میں سارے جانوروں سے قیمتی اور صحت مند جانور خرید کر لے جاتا ہے، اور میں نے 2-3 مرتبہ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں نے جا کر منڈی سے 3 بیل خریدے جو بہت کمزور تھے، وہ مجھے بہت ہی کم قیمت پر مل گئے۔ اس کے بعد میں اس جنگل میں موجود رہنے والے حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دوا بنا کر دو جو بیلوں کو کھلانے ہوئے کہ چند گھنٹوں کے اندر ان کا جسم پھول جائے اور ایسا لگے کہ وہ بہت ہی صحت مند بیل ہیں، تاکہ میں ان کی اچھی قیمت بٹور سکوں۔ حکیم نے مجھے وہ دوا تیار کر کے دی اور میں ان تینوں بیلوں کو کھلاتا رہا، اور ان کے بعد وہ بے حد پانی پیتے، کھانا کھاتے اور ان کا جسم پھول جاتا اور اتنے میں بیل بیچ کر چلا جاتا۔ لیکن جیسے ہی شیخ بیل گھر لے کر جاتا تو صبح وہ بیل اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتے اور ان کے اندر ان جڑیوں بوٹیوں کا اثر ختم ہو جاتا، اور اسی طرح میں شیخ کو لوٹ رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس حکیم اور اس نوجوان کو گرفتار کر لو، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی، اور جتنے بھی اس نے شیخ سے سکے لوٹے تھے وہ بھی واپس کروا دیے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم صاحب کو بھی پکڑ کر سخت سے سخت سزا دی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے شیخ ابیض کو اپنی طرف سے تحفے میں ایک خوبصورت بیل دے دیا، اور اسی طرح شیخ خوش ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔